जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समाअतों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है ना कि बदनीयती तो नज़र आ ही जाती, चाहे आपके करतूतों से, चाहे आपके इरादों से, चाहे आपकी शक्ल से। आपकी आंखें बता देती हैं कि कौन है वो बदनीयत इंसान जो आपकी इस कश्ती में सवार आपकी भी कश्ती को डुबा रहा है। क्योंकि तारीख गवाह है, बदनीयतों के साथ ज़िंदगी की कश्ती किनारे पर नहीं लगती है। तो कोई ऐसा बदनीयत जो आपके रिस्क में कमी का बायस बन रहा है, कोई ऐसी बदनज़री जो आपकी ज़िंदगी की खुशियों को खा रही है, चाहे वो सीन है या अनसीन है, या कोई कितना भी छुपा छुपू कर आपसे कहता हो कि आई एम सिंसियर बट बिहाइंड योर बैक दे आर स्टैबिंग यू बैक एंड दे आर कटिंग योर रूट्स एंड दे यू मीन नथिंग टू देम। तो क्या है कि ऐसे लोगों की निशानदही करना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें समझ नहीं आ रहा होता कि लाइफ इज़ गोइंग गुड, आई एम डूइंग एवरीथिंग आई फील लाइक, आई सी लाइक इज़ ऑल ओके। बट डीप डाउन लोगों की बदनीयतियाँ शुरू होती हैं जज्बात से। when they stopped investing in you, when two people get into some kind of a connection, दोस्ती बनती है, आप दोस्त बनते हैं, and when someone starts faking it and when someone stops investing into the things, वहीं से बदनीयती शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस काम का इंदिया चाहे 4 लोगों ने साथ मिलकर लिया हो या 2 लोगों ने लिया हो या एक ने लिया हो, तो उस काम की जिम्मेदारी भी उस इंसान पर बनती है। वो क्या है कि अल्लाह की किताबों में हम बहुत सी चीज़ों में अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कि यार मैंने इसके साथ इस तरह कर दिया क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे एक्शंस हमारी अपनी नज़रों के सामने जस्टिफाई नहीं हो पाते हैं। और वो एक्शंस कौन से होते हैं? वो एक्शंस वो होते हैं कि जिनकी वजह से हमारी अपनी सेल्फ ग्रोथ रुकती है, हमारे अपने नसीबों में रुकावट आती है, हमारे रिस्क में कमी आती है, हमारी एनर्जीज़ में हैवीनेस आती हैं। सो आइडेंटिफाई करेंगे वो बदनीयतियाँ जो एक्सटर्नली हमारी ज़िंदगियों पर हावी हो रही हैं। और दूसरी वो चीज़ कि जब किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंडर हम आ जाते हैं, आइदर इट्स अ रिलेशनशिप, आइदर इट्स अ फ्रेंडशिप, आइदर इट्स अ जॉब, आइदर इट्स सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस थिंग यू आर डूइंग एंड यू आर गेटिंग, इट्स गेटिंग heavier on you. So why it is getting heavier on you? You're doing everything but still you are not happy. And why is that? Because बदनीयती बीच में आ जाती है। और जब बदनीयती आ जाती है तो आपकी खुशियाँ रुक जाती हैं, आपके ऊपर हैवीनेस आ जाती है, आपकी चेहरे से खुशी हट जाती है और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही होती है। बदनज़री भी बड़ी कमाल की शय है, ज़िंदगियाँ खा जाती है। बदुआ में भी बड़ी ताकत है। अगर वो जायज़ इंसान को सही जायज़ मकाम पर लग जाए तो बद्दुआ भी किसी की आप नहीं बच सकते हैं। और बदनीयती भी एक वही चीज़ है कि अगर बदनीयती रिश्तों में आ जाए, बदनीयती आ जाए मोहब्बत में, बदनीयती आ जाए दोस्ती में, काम में, पैसों में, घर में, तो वो चीज़ भी बर्बाद हो जाती है। और अब उस चीज़ को ठीक करने का इंदिया किसके ऊपर जाता है? द बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन हु, है ना? चले जी, इट्स रेगुलर स्लो जैम्स जिसमें हम सच बोलते हैं और सच बोलने से दिल अपना भी दुखता है, सामने वाले का भी दुखता है। सच एक दो धारी तलवार है, जिसके सामने भी रख दो उसका दिल फट ही जाता है। वो क्या है कि सच में बड़ी पेनफुल होता है सच, लेकिन बेहतर यही होता है कि इंसान जब तक अपनी ज़ात से आंखें खोल कर सच बोल कर नहीं चलता, इंसान कितने भी पर्दे डालकर अपनी ज़ात पर, अपनी ज़िंदगी पर लोगों को आंखों में झूल झोंक कर कितनी भी खुशियाँ क्रिएट करने की कोशिश करे और कितनी भी इंसान अपनी ज़िंदगी की में तदबीरें लड़ा ले और तरकीबें लड़ा ले, इंसान सच से भाग नहीं सकता। और जितने आपने वो क्या है ना कि झूठी इमारतें बनाई हुई हैं, वो अनकरीब मलबे बन जाते हैं। और जब मलबा बन जाता है, उस मलबे के नीचे आप दब जाते हैं, तो फिर आप हाय हाय करते हैं कि हाय हाय इसने बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। इंसान को सबसे बड़ी बर्बादी इंसान की अपने आप से आंख छुपाने से, अपने आप में अपना सच एक्नॉलेज ना करने से जितनी बर्बादी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है।
جب انسان خود سے جھوٹ بولتا ہے، جب انسان خود سے آنکھ مچولی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بددیانتیاں یا لوگوں کے ساتھ کیے ہوں کا حساب تو اللہ پھر قیامت والے دن لے گا نا. اس کا حساب تو ابھی فوری نہیں لے رہا آپ سے. اس کا تو آپ کو موقع دے رہا ہے کہ بدل لو اپنے آپ کو، سنبھل جاؤ، کر لو. لیکن اگر وہ کیا ہے کہ بد کی رسی دراز ضرور کرتا ہے اللہ، یہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ بد کی رسی دراز ضرور کرتا ہے. آخری اس سانس تک آپ کے بد کی رسی دراز کرتا ہے، جب تک آپ کے اندر خود ہمت نہیں آ جاتی ہے اپنا سچ برداشت کرنے کی. اور میرے خیال سے جس دن آپ اپنا سچ برداشت کر لیتے ہو اس دن عمارتیں تو گر جاتی ہیں، لیکن آپ باقی رہ جاتے ہو. لیکن اگر آپ اس سچ کے ملبے تلے دب جاؤ تو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ سوائے اپنے آپ کو اس ملبے سے نکالو. تب بھی اگر آپ سوچو کہ ملبہ بھی گر جائے اور تب بھی میں سچ سے بچ جاؤں، تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا. تب بھی آپ کو اس ملبے سے بچنے کے بعد بھی سچ ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. انسان جاوے تے کتے جاوے ہے نا، اللہ نہیں چھوڑتا انسان کو. وہ کیا ہے کہ جھوٹے کو اس کی آخری قبر تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے کر جاننا پڑتا ہے وہاں تک جہاں پر جھوٹ خود یہ بولے ہاں ہاں میں جھوٹا ہوں، ہاں ہاں میں جھوٹا ہوں، میں نے جھوٹ بولا ہے. تو کیا ہے کہ اٹس 2025 ڈوڈ، اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ آپ بدنیتوں کو موقع دو، آپ بغیرتوں کو موقع دو، آپ کمینوں کو اپنی زندگی میں سپیس دو، آپ بیک سٹیبرز کو، چغلی کرنے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو اپنی زندگی میں موقع دو. جو آپ کو خوشیاں نہیں دے رہا ہے اس کو موقع دو، جو آپ کو خوش نہیں رکھ رہا ہے آپ اس کو موقع دو، جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے اس کو موقع دو. ابھی مجھے لگتا ہے کہ موقع دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اٹس جسٹ ایز سمپل. آپ اپنی زندگی دیکھیں، اپنی زندگی میں جہاں پر آپ کو جو انسان آ کے آپ کی گروتھ میں کیٹلسٹ بنتا ہے، آپ کو اچھا دے رہا ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے، یہ وہ وقت ہے. اب وہ ٹائم چلے گئے کہ چلیں جی رشتوں کو وقت دینا چاہیے، انسان سدھر جاتا ہے. انسان کبھی نہیں سدھرتا. یہ بات آج میں اس بات کی قائل ہو گئی ہوں کہ انسانوں کو جتنے بار بھی انسان کی طرف سے موقع وہی ہوتا ہے جب انسان اللہ سے موقع مانگتا ہے، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دیتا ہے نا، I'll do it right. بس موقع انسان کو وہی موقع ہوتا ہے کہ جب انسان سدھرتا ہے. ورنہ انسان کی طرف سے آپ کو ایک جھوٹے کو دوسرا موقع دو گے، وہ آپ کو ایسا اگلی بار ایسا گھما کے جھوٹ بولے گا کہ وہ آپ کے 14 طبق روشن کر دے گا. دھوکے باز کو آپ اگلی دفعہ موقع دو گے، وہ دوبارہ آپ کو ایسا نرالا دھوکا دے گا کہ آپ خود پچھتاؤ گے کہ ہائے میں نے ایسا کیا کیوں. تو اٹس نو ٹائم دھوکے بازوں کو، بدنیتوں کو، یا کسی بھی ایسی چیز کو کہ جو آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہاں سے برائی مل رہی ہے، مجھے یہاں سے نقصان مل رہا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائمس ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی ہی پرسیپشنس، اپنے لمیٹنگ بلیفس میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کچھ کا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سچائی دیکھنے کی ہمارے اندر جرت ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ سچائی دیکھنے میں نقصان اپنا بھی بہت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سچ بول دینے سے صرف سامنے والے کو ہی آپ نے تکلیف پہنچانی ہوتی ہے. سچ بولنے سے آپ کی اپنی بھی دنیا ڈوب جاتی ہے. تو اسی لیے سچ دو دھاری تلوار ہے، بربادی دونوں جگہ ہی پھیلاتی ہے. وہ کیا ہے نا کہ دل کا کھیل کھیلنا بڑا ہی آسان ہو گیا آج کل، کیونکہ دل کی نہ کوئی عدالت، دل کا نہ کوئی ثبوت. جذبات پر آپ کسی کو سو نہیں کر سکتے، ایموشنل ٹارچر پر آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہو. کوئی عدالت، کوئی قانون آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے. جس کے دل سے آپ نے کھیلنا ہو آپ کھیل لو. کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا. زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹ مکر جانا، محبت کرنا اور مکر جانا سب سے دنیا کا آسان کام یہ ہے کہ کسی سے محبت کرو اور مکر جاؤ. ہمیں تو تم سے کبھی پیار ہی نہیں تھا، ہم تو تمہارے تو کبھی دوست. روز آپ ساتھ بیٹھو کسی کے اور اگلے دن آئے اور آپ بولو نہیں میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ کام کرنا سب سے آسان ہے، جھوٹ بولنا، مکر جانا، جذبات سے کھیلنا. تو یہ سب سے آسان کام ہے اور یہ دنیا میں آج کل بھرمار میں ہو رہا ہے. اور جتنی ٹیرو ریڈنگس میں آج کل کر رہی ہوں اس میں جو سب سے بڑا مجھے نظر آتا ہے وہ لوگوں کے ایموشنل پروسیسز ہیں، جو پتہ نہیں 10 سال پرانے بھی وونڈس ہوتے ہیں. تو لوگ کھلا وونڈ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کھلا سانڈ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ they keep on repeating and they keep on accepting the same kind of energies through this open wound because they are not properly healed. How they are going to heal? مجھے تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ somebody comes in your life اور آپ کو برباد کر دے اور آپ کی ہارٹ کی حالت، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنے ہارٹ کو ہیل بھی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپ اسی وونڈیڈ ہارٹ کے ساتھ 4 دن گزار کے آگے نکل کے آپ کو لگتا ہے کہ یو گاٹ اوور
and you moved on. Emotionally moving on from someone, scientifically it's gonna take 7 years. लेकिन अगर आप ज़्यादा फन्ने खान हैं और ज़्यादा ही अच्छे इंसान हैं और ज़्यादा ही आप तगड़े इंसान हैं, तो आप साल भर में, 2 साल में, 3 साल में आप मूव ऑन कर जाते हैं किसी के साथ. और इसके बाद अगर आप बहुत बड़े फन्ने खान हैं और आपको पता है कि इट वाज नथिंग मच बट आई कैन, और अगर आपने प्रॉपरली अपना वूंड डायग्नोस कर लिया है, सो आई थिंक 9 महीने काफ़ी होता है किसी भी वूंड को हील करने के लिए. लेकिन हम वो प्रॉपर हीलिंग टाइम अपने वूंड्स को देते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया नहीं रुकती है. रोज़ाना सुबह हमें काम पे भी जाना है, हमें अपनी नींदें भी पूरी करनी है, हमें दोस्तों से मिलना भी है, हमें सारे काम करना है. अब सारे काम छोड़कर हम अब हीलिंग को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हीलिंग में आपको अकेले बैठना भी होता है, हीलिंग में आपको अकेले रोना भी होता है, हीलिंग में आपको ऐसी अनकम्फर्टेबल इमोशंस को प्रोसेस भी करना होता है कि जिसके बाद आप कहते हो कि जीने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. आपने हीलिंग के अंदर आपने अपने ऐसे इमोशंस की एक्सेप्टेंस लानी होती है. Best to have the Great Wall of China around one side. No, it's not possible. Otherwise, you won't live in happiness. Otherwise, you would be a beast. No, there is no wall of China you can build around your heart, and you can live happily. You gotta need to connect to people. You gotta need your heart to love. You gotta need your heart to do your work. You gotta need your heart to do a gym. You gotta need your heart to make a cup of coffee with you. You need a heart to be with your friends, to be happy. So without your own heart, you can never be happy. And the ultimate enemy जो हमारे अपने दिल में रहता है, वो क्या करता है हमारे, हमने जनाब किसी एक का दिल तोड़ दिया, हमें पता, हमारे हिसाब से वो जस्टिफाई हो गया कि हमने ये सोचा कि यार इसने भी ऐसा किया, इसने भी ऐसा किया, चलो जी इसका दिल तोड़ देते हैं, इसको कुछ भी कर लें. मतलब कोई सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें ब्लो आउट हो गया ना, फ्रेंडशिप हो गई, आपका धोखा खुल गया, या आपकी बदनीयती सामने आ गई, या कुछ ऐसा हो गया कि जिससे हार्ट ब्रोक हो गया किसी का. फिर क्या करते हैं लोगों का जो मेजर रिस्पॉन्स होता है वो ये कहते हैं अच्छा यार हो गया तो हो गया, मट्टी डालो, अब इसके ऊपर कौन सोचे, बस ठीक है अपनी जिंदगी स्टार्ट करो. 2 लोगों में से एक इंसान वो होता है जो आगे बढ़कर अपनी जिंदगी स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि वन हैज टू बी द कल्प्रिट ना. एक इंसान दिल तोड़ता है और दूसरे का टूटता है. टूटता कहीं ना कहीं अंदर से दोनों का ही है. जो तोड़ के जा रहा होता है टूटता उसका भी है. उसकी रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस उसको बाद में आती है कि जब उसकी अपनी जिंदगी में जब उसका दोबारा वहीं से या कहीं से दिल टूटता है, तो तब उसको वो रियलाइज होता है कि अच्छा हाँ मैंने भी कभी किसी का दिल दुखाया होगा. बट एक स्टेज में 2 लोगों का भी दिल एक साथ टूट जाता है. कोई पुरानी दोस्ती हो टूट रही हो तो ऑब्वियसली कोई एक छोड़ के जाए या दूसरा रह जाए, विक्टिम हो जाए, दिल तो दोनों का ही टूटता है. वो क्या है कि जहाँ पर रिश्ते की नाकामी है वहाँ पर सिर्फ रिश्ते की नाकामी नहीं है, वहाँ पर मोहब्बत की नाकामी है, वहाँ 2 इंसानों की कामयाबी है, वहाँ कोशिशों की नाकामी है, वहाँ वादों की नाखिलाफी है, वहाँ बदनीयतों का राज उरूज पर है. तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को एड्रेस करना ही भूल जाते हैं, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम फरामोश करके कहते हैं कि नहीं चलो यार बस ये तो हो गया, मट्टी डालो. जो हमारा बेहतरीन काम है, हम इंसान मर जाए उस पर मिट्टी डाल देते हैं, दिल तोड़ दें उस पर मिट्टी डाल देते हैं, हम लोगों के साथ धोखा कर लें वो उस पर मिट्टी डाल के निकल जाते हैं, हम चोरी चकारी कर लें हम उस पर मिट्टी डाल के निकल जाए. इनको मिट्टी डालने से हमें लगता है कि मुर्दे को दफना के मिट्टी डाल दो तो मुर्दा ख़त्म हो जाता है, बल्कि हम भूल जाते हैं कि मुर्दे की हड्डियाँ तो गल जाएंगी लेकिन मुर्दे के करतूत वहीं के वहीं फिर भी रह जाते हैं. मुर्दा इंसान क्या जिस्म ख़त्म हो जाएगा लेकिन इंसान के करतूतों का हिसाब कहीं ना कहीं फिर भी लिखा जाएगा. तो इंसान किस हद तक अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होता है ना हर तरह के कामों में कि मैं कुछ भी कर लूँ. और ये इसी के बरक्स यार आप 4 अच्छे काम कर लो, आपको सुकून की नींद आए, लोग आपसे खुश हो ना हो, आपका अल्लाह आपसे राजी, आप अपने सच के साथ हो, अच्छे हो बुरे हो, खा रहे हो नहीं खा रहे हो, एटलीस्ट आपने अपनी मौत का कारोबार तो आसान कर लिया. वो क्या है कि जीना इतना मुश्किल नहीं है. अगर हमें पता होता कि मर जाना कितना मुश्किल काम है तो शायद हम मरने की तैयारी ज़्यादा कर रहे होते और जीने की इतनी फिक्र ना कर रहे होते. लेकिन वो क्या है कि हमारा सारा फोकस सिर्फ जीने पर है, मरने को तो हम भूल ही गए. इसलिए अल्लाह ने कहा है कि 7 दिन में 7 दफ़ा मौत को भी याद कर लिया करो. वो 7 दफ़ा मौत को इसलिए याद नहीं करना है कि आपने मौत को बैठ के शोक बनाना, हाय हम मर जाएंगे तो ये चाय पीने का क्या फ़ायदा, हाय हम मर जाएंगे तो प्यार करने का क्या फ़ायदा, हाय हम मर जाएंगे तो काम करने का क्या फ़ायदा. नहीं, इसलिए मौत को याद नहीं किया. मौत
موت کو یاد رکھنے کا اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ موت کو اس لیے یاد رکھو تاکہ جب تم چائے بنا رہے ہو تو یہ سوچو کہ یہ چائے جب میں پیوں گا تو اس سے میرے جسم کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ مرنے کے بعد مجھے چائے کسی کام نہیں آنی ہے۔ جب میں کسی کے ساتھ لین دین یا معاملات کر رہا ہوں تو اس وقت میں موت کو اپنے ذہن میں رکھوں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، تو میں بدنیتی کے ساتھ اپنے معاملات نہ رکھوں۔ جب میں کسی سے محبت کا وعدہ کروں، جب میں کسی سے محبت کے رشتے میں جڑوں، یا جب میں کسی کی ذمہ داری اٹھاؤں تو میں اس میں بدنیتی اپنی شامل نہ کروں، کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے نیتوں کا حساب تو اللہ رکھتا ہی ہے نا۔ اور وہی بات ہے کہ آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو جائے، اگر اس اچھی نیت کے ساتھ آپ کے کردار، آپ کے ایکشن سے لائن نہیں ہے تو آپ کی نیت کو انسان بھی چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ انسان نیت کو چاہے چیلنج نہ کر سکے، انسان آپ کے ایکشن کو چیلنج کر سکتا ہے۔ آپ کی نیت اللہ کے سامنے اچھی، لیکن انسان کے سامنے آپ کا ایکشن اچھا نہیں تو بھی آپ مرے۔ آپ کا ایکشن فیک ہے، اچھا دکھا رہے ہو آپ، لیکن آپ کی بدنیتی اس میں ہے اندر، تب بھی آپ مرے، کیونکہ تب آپ اللہ کے گناہ گار ہو۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے اللہ علم کریں اپنی انٹینشنز کو اور اپنے ایکشنز کو۔ جو آپ کہتے ہو نا نہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ جو ہو نہیں سکتا نا وہ بھی میرے اندر کی رکاوٹ ہے۔ میں ہوں وہ جو میں یہ دیکھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا، میں ہوں وہ جو یہ کر نہیں سکتا، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پاسبل نہیں ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں جس کا سلوشن نہیں ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں جو انسان کی زندگی مشکل کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی من گھڑت بنائی ہوئی اپنی اخلاقی اور اپنی جذباتی اور اپنی دماغی پرسیپشنز ہوتے ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کو کہتے ہیں نہیں بیبی امی نہیں مان رہی تو میں نہیں کر پاؤں، نہیں جانوں وہ کیا ہے نا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں پیسے، میں تمہیں اگر ہوتے تو تمہیں پتہ دے ہی دیتا، نہیں یار وہ کیا ہے ابھی تو میرے پاس ہے ہی نہیں، پتہ ہے کہ ابھی تو خود حالات۔ تو یہ وہ بدنیتیاں ہیں جن سے ہم اپنے رشتوں کو تو نقصان پہنچاتے ہی پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذات کے، اپنے کردار کے، اپنی اخلاقی ادراک سے جس لو لیول پہ چلے جاتے ہیں نا، یقین جانیے میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کو پایہ تکمیل تک پہنچتے دیکھا ہے، ایسے لوگ جو بددعاؤں سے برباد ہوئے ہیں لوگوں کی، ایسے لوگ جو بہت سالوں تک برائیوں کے بعد برباد ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں اپنی بدنیتوں کی بنا پر، ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے اللہ نہیں چھوڑتا، انسان چھوڑ بھی دیتا ہے مقام پر آ کے، انسان بے بس محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھ اتنا بڑا آدمی ہو کہ میرے سے اتنا بڑا دھوکہ کر گیا۔ پیسے کی مثال لے لیں دنیا میں، ایک امیر کسی غریب کے ساتھ کچھ برا کر دے تو غریب کی کیا ہی اوقات ہوگی، غریب انسان کی کیا اوقات ہوگی کہ وہ جا کے کسی سے بھیڑے۔ اسی طرح دو جھگڑے میں جب دو لوگ، دو فریقین ہوتے ہیں تو ایک پاورفل ہوتا ہے کسی اور حساب سے، ایک پاورفل ہوتا ہے کسی اور حساب سے، تو پاور والا انسان ہمیشہ جو کم پاورفل ہوتا ہے اس کو مدعول کر نکل جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ اس وقت تو آپ وہ جنگ جیت چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ جنگ آخر میں جیتتا وہی ہے جو ہار جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بازیگر بنیے، ہار کے بھی جیت جانا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وقتی طور پر اپنے نام جیت تو کر لیں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ اپنے لیے جہنم کا ایک ایسا راستہ کھول لیں کہ جس پر سے آپ کو اپنی ذات کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیونکہ آخر میں بائی دی اینڈ آف دی ڈے نا، کتنی بھی مدد مانگ لیں اللہ کی، آپ کتنا بھی اچھے انسان ہوں، انسان کے لیے اس کی آخری مدد، اس کا آخری کنارہ اپنی ذات ہوتی ہے۔ آپ کتنے بچے پیدا کر لیں، آپ کتنی شادیاں کر لیں، کتنی محبتیں کر لیں، کتنے کنیکشنز میں بیٹھ لیں، کتنے ہی آپ کے امیر ماں باپ ہوں، کتنے ہی آپ کے بہن بھائی اثر و رسوخ والے ہوں، کتنے ہی آپ کے دوست، کتنے ہی نیٹ ورک والے ہوں، جب اللہ کی مار پڑتی ہے نا، جب اللہ کے دربار میں آپ کا سچ جانچا جائے گا، یقین جانیے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو کھال اتاریں اپنے اور اپنے دل کی اور اپنی روح کی سچائیوں سے۔ دماغ تو گھیرے ڈالتا ہی ہے، زندگی تو گھیرے ڈالتی ہے، دنیا تو ہے ہی نظر کا دھوکا، جو دکھتا ہے وہ ہوتا تو ہے نہیں، اور دنیا کو یقین اسی پہ کرنا ہے جو دکھتا ہے۔ اس دنیا کا اصول یہی ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن اللہ نے آپ کے دل میں ایک دل لگایا ہوا ہے، اور اس دل کی بہت بڑی آنکھیں ہیں۔ ہم صرف غلط کہتے ہیں کہ ہوئے ہمارا دل کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، سب پتہ چل رہا ہوتا ہے، ناٹک کرتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے نا پتہ نہیں چلتا، اس کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ایک بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج میں نے بلو کلر نہیں پہننا ہے، آج میں نے لال کلر رنگ پہننا ہے۔ تو جب اتنے سے بچے کو اتنی آگہی دے کر اللہ پیدا کر رہا ہے، تو پھر ہم تو ماشاءاللہ سے بہت آگہی والے ہیں۔ تو آگہی والا جب گناہ کرتا ہے
تو اس کے گناہ کا ادراک بہت بڑا ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ نکموں کو تو اور نااہلوں کو تو اللہ ویسے بھی چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پر کہ یہ تو ہے ہی نااہل, ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے. وہ کیا ہے, پیدا تو اس نے بہت ہی کی ہیں, زندہ وہ کس کو رکھے گا یہ وہی جانتا ہے. یہ اچھی بات ہے کرے ہم, اور تانے سنے ہمارے ماں باپ. ہمارے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہماری. پیرنٹنگ از ناٹ اے پرابلم. ہمارے ماں باپ ایک کنزرویٹو اسلامک پیپل تھے. انہوں نے ہمیں اسلام کے حساب سے جتنی مورل ویلیو سکھا سکتے تھے انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. انہوں نے ہمیں شرم و حیا کا سبق دیا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے شرم و لحاظ کی دائروں کو کیسے کراس نہیں کرنا ہے. انہوں نے ہمیں اچھے برے کی تمیز دی ہے. ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیتیں بہت اچھی کی ہیں. ہمارے اب جو ہم جن کے ماں باپ بنیں گے بس وہ خیال رکھیں, ہم وہ ماں باپ شاید نہ بن سکیں, لیکن ہمارے ماں باپ کی جو جنریشن ہے, میں کہتی ہوں ہیٹس آف ٹو دیم. قربانیاں دی ہیں انہوں نے, اپنی زندگیاں برباد کر دی ہیں, اپنی زندگیاں چھوڑی ہیں بچوں کی خاطر. کچھ ذمہ داری اپنی بھی بنتی ہے نا یار, کچھ تربیت اپنی بھی بنتی ہے. جب آپ 18 سال کے ہو گئے ہیں پھر آپ دنیا کو اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. جب آپ لڑکی کو ڈی ایم میں چھڑنے جا رہے ہیں یا ریالٹی میں لڑکی کو سٹاک کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ماں باپ نے نہیں یہ آپ کو سکھایا ہوا. یہ آپ کی اپنی اندر ہونے والی ہارمونل چینجز ہیں جس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اب ماں باپ آپ کو یہ بیٹھ کے نہیں بتائیں گے کہ آپ کے ہارمون یہ آئیں گے بیٹا, ایسے ہوگا تو ایسے نہیں کرنا, ایسے میں جا کے تم یہ کر لینا. اب اتنی ذمہ داری ماں باپ کی نہیں بنتی نا کہ وہ آپ کو ہارمونل بھی سکھائیں. جائیں پھر آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اپنے کسی دوست سے مشورہ کریں کہ یار میرے یہ کر رہا ہے, ہارمونل ایشوز ہو رہے ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے میں لڑکیوں کو جا کے تنگ کروں, سٹاک کروں, تو میں کیا کروں. تو یہ کچھ تربیت اپنی بھی کرنی پڑتی ہے نا. گوگل ہی کر لیں یار, آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے. بندہ دیکھے کہ کسی ٹھرک سے پہلے مجھے کیا اپنے آپ کو بتانا چاہیے, کیا سمجھانا چاہیے, کیا ہے اس کا آلٹرنیٹ اویلیبل ریمیڈی کہ میں اپنی اس ٹھرک کو, اپنی بدتمیزی کو, اپنی بدنیتی کو, اپنی اس چال بازی کو میں کس طرح سے ٹھیک کروں کہ میں اس کو غلط نہ کروں. یہ رسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر بنتی ہے. تو آخر میں جہالت درندگی وحشت کا حل تو نکالنا ہوگا. آنے والی نسل تو اس سوچ کو بدلے. آنے والی نسل اس سوچ کو بدل رہی ہے. وہ کیسے, پتہ ہے کیا, آنے والی سوچ یہ دیکھ رہی ہے یار ہمارے ماں باپ تو جو کرتے تھے نا کر رہے تھے نا, اب ہم نہیں وہ کریں گے. سب سے پہلا سٹیپ یہ جو جینزی نے لے لیا ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آنے والی نسل, یہ والی نسل کافی سیلفش ہے. وہ پہلے دیکھتی ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ وہی کام کرتی ہے, وہ بدلہ بھی وہاں لیتی ہے جہاں پر اس کو فائدہ ہو رہا ہو. آنے والی نسل ہمیشہ پچھلی نسل سے بہتر ہوتی ہے, بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہم نے کچھ نہیں سکھانا ہوتا آنے والی نسل کو, آنے والی نسلوں سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. یہ غلط سوچ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اولاد پیدا ہوتی ہے, دنیا میں آتی ہے تو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں. اصل میں ماں باپ اپنی اولاد سے سیکھتے ہیں دوبارہ جینا. اولاد ہمیشہ ماں باپ سے ایک جنریشن آگے کی اس لیے آئی ہے, یہ ایک پیش قدمی ہے. اللہ نے ہمیشہ بتایا کہ میں آنے والی نسل کو پچھلی نسل سے بہترین پیدا کرتا ہوں. اللہ ہمیشہ آنے والی چیز کو پچھلی چیز سے ہمیشہ بہتر کرتا ہے. میری بیوی کھلا مانگ لیا, ذہنی ہم آنگی نہیں ملی, 9 مہینے بعد کچھ نہیں ہوا. ہاں تو ٹھیک ہے نا یار, she doesn't want to live with you. تو کیا ضرورت ہے ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنے کی جو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے, جو تمہارے ساتھ خوشی نہیں ہے, وہ عورت کیوں رہے گی تمہارے ساتھ. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. اور یہ آدمی کو کیا, عورت کو بھی حق ہے. کوئی انسان آپ کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو نہ رہے. ایٹ لیسٹ سچ تو ہے نا, بجائے اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے بھی, تمہیں برباد بھی کرے, تمہیں ٹاکسک بھی کرے, اس رشتے کو بھی برباد کرے, تمہیں بھی برباد کرے, خود کو بھی برباد کرے, آنے والی نسل کو بھی برباد کرے. کیونکہ کہتے ہیں کہ عورت کا بدلہ بہت گندا ہے. اگر عورت کو ناخوشی کی کسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے نا تو آدمی تو پھر کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو برباد کر دے گا, جا کے قتل کر دے گا کسی کا, خود کو برباد کر لے گا, اس کو برباد. لیکن جب عورت بدلہ لیتی ہے نا, اور عورت کو جب آپ کسی ناخوشی مقام پر سٹک کر دیتے ہیں کہ نہیں اب تمہیں ایسے ہی رہنا ہے اور کرو, تو عورت 7 نسلیں برباد کرتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, اٹ از ریٹن, یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ عورت کو اس موڑ پہ مت لاؤ کہ جہاں وہ تم سے بدلہ لینے پر آ جائے. کیونکہ جب عورت بدلہ لینے پر آتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں چھوڑتی ہے. کیونکہ عورت ویسے ہی بہت نازک ہوتی ہے, فریجائل ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے. جب عورت کو اس کمزوری پہ جھنجھوڑا جاتا ہے, جب عورت کو اس کمزوری پر اور ناکارا اور دکھایا جاتا ہے, تو تھوڑے عرصے تو وہ رکے گی, تھوڑے عرصے تو رونا دھونا یہ وہ کر لے گی بم پہ, لیکن اس کے بعد وہ بم گرائے گی. ٹھیک ہے, تو بم گرانے پر پھر اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب وہ بم گراتی ہے تو پھر وہ نہ عزت چھوڑتی ہے, نہ وہ اولاد چھوڑتی ہے, نہ وہ محبت چھوڑتی ہے, نہ وہ کوئی مروت چھوڑتی ہے. پھر عورت کچھ نہیں چھوڑتی. پھر عورت جو بچا کچا ہوتا ہے وہ بھی برباد کرتی ہے, اور جو ہونے والا اچھا ہوگا وہ بھی برباد کر دیتی ہے.
تو عورت کے بدلے سے بچے، اور اتنا آسان نہیں ہوتا کمزور کو کمزور کہہ کے چھوڑ دینا، یا کمزور کو اور مزید ناخوش کر کے چھوڑ دینا. وہ کیا ہے کہ کمزور کے ساتھ تو ویسے بھی اللہ بہت، اور وہ کیا ہے کہ عورت کا دل دکھ جائے، ایک تو دکھی دل، اوپر سے عورت کا دکھی دل ہو، تو پھر تو وہی بات ہے کہ سیاپا ہی آئے گا آپ کی جان پر. تو دیکھے اپنی زندگیوں میں کہ آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، کوئی ایسی انرجی، کوئی ایسا اوپن وونڈ، کوئی ایسا کھلا زخم جو آپ لے کے چل رہے ہیں اور آپ کی زندگی. کیونکہ 2025 میں جو ایک چیز میں بار بار نوٹس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سے جب تک اپنی ٹرانسپیرنسی اور کلیئرٹی نہیں آئے گی، آپ کے اندر کسی کا بوجھ ہے، آپ نے کسی کو معاف کرنا ہے، یا آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہے، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے آپ کی بلیسنگز آپ کی طرف نہیں آنے والی ہیں. یہ سال سب کے لیے بہت بلیسڈ ایئر ہے. تو اگر آپ کو اس سال کی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے مستفید ہونا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب آپ کے طرف چل کر آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں آپ کو ملیں، آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ جو زندگی ابھی تک نہیں جی پائے ہیں وہ آپ جی سکیں، آپ ہیپینس ڈیزرو کرتے ہیں، آپ لو، آپ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی اندرونی صفائی کرنی پڑے گی. اندرونی صفائی کیے بغیر آپ کا باہر کا سفر کلیئر نہیں ہوگا. وہ کیا ہے، وہ کیونکہ آپ کا نارتھ نوڈ آ چکا ہے پائسز میں. جتنی آپ کی کلیئرٹی آپ کو ریئلٹی میں چاہیے، اتنی کلیئرٹی آپ کو اپنے سب کانشیس کے لیے چاہیے، اتنی کلیئرٹی آپ کو اپنی اسپرچول انرجیز کے لیے چاہیے. بیکاز اس وقت اسپرچولیٹی اور فزیکلٹی، مٹیریلسٹک لائف دونوں پیرالل چل رہی ہیں. آپ کہیں گے یار میں کافی بنا کے بس اپنا پیٹ بھر لوں، نہیں. اس کافی سے جب تک آپ اسپرچولی کنیکٹ نہیں ہوں گے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا نا، تو کافی سواد مٹی آپ کے لیے. جب تک میں جو بات کہہ رہی ہوں اس میں میری روح شامل نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آنے والا. پیسہ کماتے تھے آپ کو پیسہ چاہیے، لیکن جب تک اس پیسہ کمانے میں آپ کی اپنی سیلف سیٹسفیکشن، کوئی پرپز نہیں آئے گا، اس کے اندر لوگوں کا بھلا نہیں آئے گا، آپ کو اس پیسے کا سکھ نہیں ملے گا. جب تک آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور وہ اس کچھ کرنے سے آپ کے لیے خوش نہیں ہوگا، اور آپ کو یہ انرجی اندر تک خوشی جب تک یہ فیل نہیں ہوگی، تب تک آپ کو وہ خوشی نہیں ہوگی. اٹس ٹف، یا اٹس ٹف. کیونکہ دنیا سب کے ساتھ چلنے کا نام ہے. اپنی ایک الگ من گھڑت دنیا بنا لینا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے. I'm تو ایکسپرٹ ان دس. دنیا سے الگ ہو جانا، ڈیٹیچمنٹ گیم، موو آن، دس بلا 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 بلا، اٹس لائک دس. بٹ اس دس میں نا تھوڑی دیر مزہ آتا ہے، لیکن آفٹر آل یو آر اے سوشل بینگ. آپ کو جڑنا ہے لوگوں سے، آپ کو لوگوں سے ملنا ہے. جب آپ کی نیتیں ہی کلیئر نہیں ہوں گی اپنے ساتھ، اور جب آپ اس بد نظامی سے نکلیں گے باہر، تو آپ کو بد نظام لوگ ملیں گے. جب آپ بدنیتیوں سے نکلیں گے تو آپ کو بدنیت لوگ ملیں گے. جب دھوکے بازی کی انرجی سے نکلیں گے تو آپ کو دھوکے باز ملیں گے. کیونکہ دس ایئر یو گونا اٹریکٹ واٹ یو آر، ناٹ واٹ یو ڈیزرو. یو آر واٹ یو آر. اور آپ جو اٹریکٹ کریں گے وہ آپ وہی اٹریکٹ کریں گے جو آپ کی انرجی ہے. اب آپ کیا اٹریکٹ کریں گے؟ کیونکہ کل ٹیرو نائٹ ہے، سب نے مجھ سے یہی پوچھنا ہے باجی ہمیں ہمارا فیوچر بتا دے. تو اس فیوچر میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود بن گئے ہیں. اور آج کا میرا شو اسی لیے تھا کہ وونڈ ہے تو ہیل کریں، تکلیف ہے تو روئیں دھوئیں چیخیں چلائیں، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن اس کو خوشی میں بدلیں اپنی. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اندر زخم کھلا چھوڑ کے چلا گیا ہے اور آپ اس کو ایسے ہی لے کر چل رہے ہیں کہ چل یار کوئی بات نہیں، ہم یہ زخم ہی لے کے جی لیں گے، اللہ نہیں جینے دے گا آپ کو. اور اگر آپ یہ کہیں کہ چل یار مٹی ڈالو، ہو گیا جو ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں، نہیں ہو پائے گا، آپ پھنسے رہیں گے. تو بہتر یہی ہے سچ کا سامنا کریں، ملبے گرائیں، ان ملبوں سے نکلیں اور ان ملبوں سے پھر ایک نئی دنیا بنائیں. وہ کیا ہے کہ یہ دل نہیں کبھی کبھار فلسطین کا کھنڈر بن جاتا ہے. جب انسان کے دل پر بھی کوئی ایسی ہی حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کا ہیومن ہارٹ فیلز لائک فلسطین، سم ٹائمز اٹ فیلز لائک کشمیر، کہ واقعی کشمیر جیسا ظلم و فلسطین جیسا ظلم لوگ کر دیتے ہیں اور کہہ بھی نہیں پاتا انسان. فلسطین کا دکھ تو نظر آ رہا ہے نا سب کو. بعض دفعہ کچھ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو آپ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، نقصان بھی ہو جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں ہوں میں کی کرا. وداؤٹ کانشیسنیس نتھنگ از پاسبل. یو آر سجیسٹنگ oh yes, this year is all about consciousness, because your consciousness is going to align with the divine consciousness. تب جا کے آپ کی نعمتیں، آپ کی بلیسنگس، آپ کی خوشیاں، آپ کا پیسہ، آپ کا سب کچھ آپ کو تب ریسیو ہوگا جب آپ کی کانشیسنیس ڈائریکٹلی الائن ہوگی ڈیوائن کانشیسنیس سے، وداؤٹ اینی تھنگ
in between with transparency. یہ ہے وہ تالے کی چابی جس سے آپ کی اس سال کی ساری نعمتوں کے دروازے کھلنے ہیں. اور اگر آپ قاصر رہ گئے، کیونکہ اللہ تو دینے پر آیا ہوا ہے اس سال، اللہ تو دے رہا ہے آپ کو، ہر طرف سے دے رہا ہے. لیکن میں نے 2-3 مثالیں ابھی دیکھی ہیں کہ ان کے نصیب یہاں لٹکا ہوا ہے، مطلب یہاں پڑا ہوا ہے، اور وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں. میں دیکھ پا رہی ہوں کہ یہ نصیب ہے تمہارا، اس کو پکڑ لو. لیکن ان کے اندر اتنی طاقت، اتنی سچائی، اتنی ایمانداری نہیں آ پا رہی ہے کہ وہ اس کو اپنا نصیب کہہ سکیں، اس کو اپنے ہونے کی طاقت سے اپنا بنا سکیں. دس از دا بیریئر. اور موسٹلی میں لوگوں کی بلیسنگس میں وہی رکاوٹیں دیکھ رہا ہوں. اتنا سا فاصلہ ہے آپ کی بلیسنگس میں اور آپ میں، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے اندر پٹیاں بن چکی ہیں پرسپیکٹو کی، بلیف کی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. کاٹ دا کریب بھائی، جان چھڈو ساڈی. پتہ نہیں کون سی دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے. It's 2025 ڈوڈ. کشمیر کا حال جا کے دیکھو، فلسطین کا حال جا کے دیکھو، دنیا نے کیا کر دیا ہے. کس کے سر پہ جوں رینگی ہے، کس کے دل پر کٹار چل گئی ہے. 4 پوسٹیں لگانے کے سوا آپ لوگوں نے کر کیا لیا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اب اللہ کرے گا، اور جب اللہ کرے گا تو ساری دنیا ویکھے گی. پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر جب آپ کسی کا دل دکھا کے نکل جاتے ہیں یا بدنیتی کر کے، اپنی بلیسنگ سے آپ ایکچولی بھاگ رہے ہیں. جہاں پر آپ نے کسی کا دل دکھایا وہاں پر سمجھ لیں اللہ نے آپ کی بلیسنگز پر بلاک لگا دیا. جہاں پر آپ نے کسی سے بددیانتی کی، اللہ نے آپ کی بلیسنگز پر بلاک لگا دیا. جہاں پر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا، اللہ نے آپ کی خوشیوں پر بلاک لگا دیا. اور ہم پھر بھی اس میں خوش ہوتے ہیں کہ نہیں یار چل ٹھیک ہے، مٹی ڈالو، آگے بڑھو. ایک تو یہ مٹی ڈالنا ہمارا فیوریٹ کام ہے. لوگ مر جاتے ہیں، لوگ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں. دل توڑ جاتے ہیں، لوگ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں. یہاں پر رشتے چھوٹ جاتے ہیں، لوگ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں. جی ہاں جناب، اسی کے ساتھ آپ کا میرا ساتھ یہیں پر ہوا چاہتا ہے. ختم رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، کیونکہ کل ہوگی پھر ملاقات with the Tarot Night. Take care, Tara and good night. This is Mira FM 107.4.